बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज के शो का हम आगाज़ करेंगे एज़ यूजुअल। हम खबरें भी डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज़ हम करेंगे आज की अच्छी बात से। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मेरा मैसेज ये है कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। जैसे हालात चल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक हदीस इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, बादिरू बिल आमाल, देखना आमाल सालिहा में जल्दी करते रहना फितने आने से पहले पहले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब ये हालात आ जाएंगे कि आदमी सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर होगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे हदीस, इसी हदीस में आपने फरमाया कि इंसान चंद टकों की खातिर अपने दीन को भी बेच देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब वो ज़माना आ गया है, हालात अजीब चल रहे हैं। हमें चाहिए आमाल सालिहा करते रहें, एक लम्हा भी ज़ाया ना करना, एक लम्हा भी ज़ाया ना करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, तो ये थी आज की अच्छी बात जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। और अब बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ जो कि हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहली खबर, शहर की 90% सड़कें टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक पुलिस की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में। हुकूमती मशीनरी मुतहरिक, अगला इलेक्शन जीतने के लिए 1 लाख नौकरियां देने का फैसला। लेस्को का बिलों की अदम अदायगी पर ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। जी, तो आज की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। हम अपनी खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। राव साहब, आज हम तो ठीक हैं, आपके शहर की सड़कें ठीक नहीं हम हैं। इसी तरफ आने 90% सड़कें जब खराब होंगी तो ट्रैफिक की रवानी किस तरह से आप बेहतर रख सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, हम बहुत सारी चीजें ट्रैफिक जो अब हम देखते हैं कि ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। तजावुजात भी हम कहते हैं वजह है। हम कहते हैं कि जी बेहंगम ट्रैफिक की वजह जो है वो रॉन्ग पार्किंग भी है, लेकिन ये जो वजह पॉइंट आउट की गई है ये भी बहुत बड़ी वजह है। खबर ये है जी, शहर की 90% सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। ट्रैफिक पुलिस की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। नए अंडरपासेस बन रहे हैं, सिग्नल फ्री रोड्स को किया जा रहा है। ट्रैफिक मसाइल क्यों नहीं हल हो पा रहे, वजूहात इसकी आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं हैरान हूँ कि आपका सबसे बड़ा जो कॉरिडोर है सिग्नल फ्री, वो फिरोजपुर रोड है। और फिरोजपुर रोड पर आप जो ही मजांग चुंगी से टुवर्ड जाते हैं मॉल टाउन की तरफ या इचरा की तरफ, तो आपको जगह जगह पर जो खड्डे हैं वो नज़र आएंगे। और मुझे लगता है कि ये 2009-10 में भी मॉडल रोड इसको डिक्लेयर किया गया था। और मुझे लगता है कि सरकारी जो महकमे हैं, कोई ज़ाती रविश है, कोई दुश्मनी है शायद इस सड़क के साथ, कि किसी ना किसी डिपार्टमेंट को सड़क बनने के बाद अपनी सर्विसेज या यूटिलिटीज़ को जो नीचे गुजारने का जो है वो ख्याल आता है। और इसकी वजह से मुख्तलिफ स्पॉट्स जो आपको नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है। जब आपकी मरकज़ी कॉरिडोर्स पर ट्रैफिक की रवानी इसी तरह रहेगी तो फिर किस तरह से मुमकिन है कि शहर में दीगर मसाइल से आप निजात हासिल कर सकें।
یہی کچھ صورتحال ہے چبرجی سے اگر آپ سکیم موڑ تک ملتان روڈ کو دیکھیں گے مرکزی کوریڈور ہے لیکن آج بھی خستہ حالی کا شکار ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پیکج 1 اورنج لائن ٹرین کا اس پر آخری جو اسفالٹ کی لیئر تھی وہ 31 مئی 2018 کو بچھائی جا سکتی ہے تو کون سی وجہ کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے کہ اس کانٹریکٹر کو پابند نہیں بنایا گیا کہ آپ بھی سڑک کی جو تزئین و آرائش کا کام ہے وہ مکمل کریں. اب لاسٹ ٹائم کمشنر لاہور نے یہ ٹیک اپ کیا ایشو جولائی میں شروع کیا اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکا دکا جو مزدور ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پر کام کرتے نظر آتے ہیں. تو اس طرح تو اگر کرتے رہیں گے تو اگلے 6 ماہ میں بھی شاید ملتان روڈ کا یہ جو حصہ ہے سگنل فری کرنے کا جس پہ ہم پروگرام بھی کیے اچھی خاصی ڈسکشن بھی ہوئی اس کو سراہا بھی گیا لیکن آج بھی وہاں پر جو مین ہول ہیں ان کے آپ کو کھڈے نظر آتے ہیں. اورنج لائن کے جو سٹیشنز ہیں ان کے نیچے آپ کو سٹیشنز کے نیچے جو ان کی واسا کی سروسز کے لیے بنائے گئے مین ہول ہیں وہ آپ کو ابھرے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی ایک دم سے آپ جا رہے ہیں اگر 40-50 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ کی بریک لگے گی اور وہاں پر یا اگر آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جو 90% سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہیں. 3 سالوں کی کارکردگی کا پیش خیمہ ہے جو ہم آج اخبارات کی زینت بھی بنا ہوا دیکھیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. ٹریفک پولیس کی سروے رپورٹ میں یہ اعتراف ہوا ہے جی متعدد مقامات پر اضافی یو ٹرنز ٹریفک کی بڑی وجہ ہے. روڈ انجینئرنگ اصل میں جو ہے وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے شہر میں بے ہنگم ٹریفک ہے جو کہ سنبھالے نہیں سمجھ رہی. سی ٹی او صاحب منتظر مہدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم جی, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی. آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم اکثر شہر کی ٹریفک کی بات کرتے ہیں کہ شہر میں بے ہنگم ٹریفک ہے. جب وجوہات پہ نظر ڈالی جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی رانگ پارکنگ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, تجاوزات بہت بڑی وجہ ہے. ہم سڑکوں کو کشادہ تو کرتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ جو ٹریفک سنبھالنے کے نام پر ہم سگنل فری کر رہے ہیں, یو ٹرنز بنا رہے ہیں, اس میں انکشافات یہ ہو رہے ہیں کہ ٹریفک انجینئرنگ میں بہت بڑی خامیاں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب ملبہ تو سٹی ٹریفک پولیس پر ڈال دیا جاتا ہے, کیا واقعی یہ وجوہات ہیں جو ٹریفک کنٹرول نہیں ہو پا رہی؟ جی بہت بہت شکریہ. ایکچولی یہ جو ایک پہلے سے ایک مت تھی کہ صرف ٹریفک کو چلانا ٹریفک پولیس کی رسپانسبلٹی ہے. ہم نے تمام ان سٹیک ہولڈرز کو جن کی رسپانسبلٹی یہ شیئرڈ ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی بلیم گیم نہیں تھی. ہم نے صرف یہ بتایا کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا اس میں رول ہے اور کہاں کہاں پہ غلطیاں ہیں, کون کون سی چیزیں ہیں جو نہیں ہوئی ہوئی, کون سی چیزیں ہیں جو غلط ہوئی ہوئی ہیں, اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. یہ بیسیکلی پبلک کے لیے نہیں بنائی گئی تھی رپورٹ, یہ کسی طریقے سے آپ کے چینل کے ہاتھ آ گئی ہے. بہرحال میں اس میں بتاتا چلوں کہ ایکچولی یہ ہم نے بتایا تھا شیئرڈ رسپانسبلٹی کا. بہت سارے جو محکمے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, جیسے ٹریفک انجینئرنگ کا کام ہے وہ ٹریفک پولیس کو نہیں آتا. ہمارا کام صرف ریگولیشن کا ہے, انفورسمنٹ کا ہے. تو ہم نے ان کو بتایا کہ یہ فلاں جگہ پہ یہ جو کام ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ جتنی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی چلی گئی ہے سڑکوں کے ساتھ ان کے این او سیز, اور وہ تو ایل ڈی کا ایشو تھا اس کے اندر ہم نہیں پڑھتے, لیکن ہر بندے نے اپنی مرضی سے اپنی شاپ کے سامنے, اپنے پیٹرول پمپ کے سامنے ایک انلیگل کٹ لے لیا, انلیگل سلپ لے لی, یا پھر یہ ہے کہ پارکنگ کے لیے کوئی ایریا انکروچ کر لیا. اس کے علاوہ جو ہمارے کیٹیگرائزیشن ہے جو روڈز کی ہوا کرتی ہے اے بی سی ڈی, کہ جو موٹر ویز ہیں وہ اے کیٹیگری میں آتی ہیں جہاں پہ آپ ریکوائرڈ سپیڈ اٹین کر لیتے ہیں تھوڑی سی دیر میں, اور ایف کیٹیگری وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کراس نہیں کر پاتے سرٹن ٹائم تک. تو ہم نے جب اپنے طور پہ, چونکہ ہمیں اس کی ایجوکیشن بنیادی طور پہ نہیں ہے, تو ہمیں پتہ چلا کہ بنیادی طور پہ زیادہ تر سڑکیں ایسی ہیں بڑی جو پیک آورز ہیں اس میں ایف کیٹیگری میں چلی جاتی ہیں, مطلب فیل ہو جاتی ہیں, وہ ایبزارب ہی نہیں کر پاتی ٹریفک کو. اس کے لیے جب ہم نے اسٹڈی کیا تو پتہ یہ چلا کہ بہت ساری سروس روڈز تھیں جن کو کنٹینیوس کرنے کی ضرورت ہے, بہت ساری سروس روڈز ہیں جس کو ڈسکنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے, بہت ساری جو سڑکیں ہیں اس کو آپ کو سلپس دینی ہے, بہت ساری سلپس کو ختم کرنا ہے. تو ہم نے ایک کمپریہنسو سی اسٹڈی کر کے, تاکہ ہم کوئی ہوا میں بات نہ کریں کہ بلیم گیم نہ لگے, ہم پراپرلی ورکنگ کر کے تمام محکموں کو بتائیں کہ ان کے یہ کام سے جو کرنے والے ہیں جو انہوں نے فوری طور پہ کرنے چاہیے. سی ٹی او صاحب یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تجاوزات بڑا مسئلہ ہے لاہور شہر میں,
اس کے بعد جو غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ہیں، آپ لاہور پارکنگ کمپنی کے حالیہ جو اجلاس تھا اس میں بھی آپ موجود تھے. پارکنگ سٹینڈز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہماری مرکزی شاہراہوں پر پارکنگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بہت زیادہ ہے. اس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فوری طور پر لایا عمل ایسا ہونا چاہیے جس سے کم از کم پارکنگ کو ریڈیوس کریں، پیسے کمانے کی بجائے سڑکوں کو کھلا ہی رہنے دیں تاکہ ٹریفک کی روانی بھی بہتر ہو؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ٹریفک وارڈنز کی موجودگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے اوقات میں مختلف شاہراہوں، اگر صرف فیروزپور روڈ کی ہم بات کریں تو فیروزپور روڈ پر بہت بڑی تعداد میں جو وہاں پر سروسز بچھانے کے لیے جو کھدائی وہ کی جاتی ہے، اس کی روک تھام کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو پارکنگ ایریاز کے حوالے سے آپ نے بات کی نا، ہم نے اس رپورٹ کے اندر لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں طرح کی میئرز دی ہیں. ایک تو لانگ ٹرم میئرز کے جب ہم چکر میں پڑ جاتے ہیں تو لانگ ٹرم ظاہر ہے بڑا پروجیکٹ اگر میں کہوں کہ جی سارے شہر میں پارکنگ ایریاز، پارکنگ پلازاز بنا دیں تو آبویسلی وہ فوری طور پر ممکن نہیں ہوگا. ہم اس رپورٹ میں ہم نے بالکل علیحدہ کر دیا تینوں پورشنز کو، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم. لانگ ٹرم میں ہم نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ جی کمرشلائزیشن کو ریگولرائز کیا جائے، پارکنگ پلازاز کو بنایا جائے، ریڈی بازار بنائے جائیں بڑے بڑے. یہ ہم نے انڈر پاسز، اوور ہیڈز، یہ سارے ہم نے لانگ ٹرم میں سجیسٹ کیے. ٹھیک ہے. مڈ ٹرم میں یہ وہ والی چیزیں ہیں جس کا ہم نے کہا کہ جہاں پہ پالیسی میکنگ کے ایشوز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، کریکولم میں ڈالا جائے اس کو. یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس وقت، یہ بالکل شارٹ ٹرم کی ہے جس میں بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کہیں پہ بیریئر ہٹانے کی ضرورت ہے، کہیں پہ بیریئر لگانے کی ضرورت ہے. اچھا جی سی ٹی او صاحب، ہم نے اس خبر کو وائنڈ اپ کرنا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا، یہ جو آپ نے انکشافات رپورٹ میں کر دیے ہیں، جس کی ذمہ داری ہے اس کو ہائی لائٹ کتنے پلازے فوری طور پر بنے تو کم از کم صورتحال بہتر ہو سکتی ہے پارکنگ پلازوں کے حوالے سے؟ یہ ایڈ کریں. یقیناً پارکنگ، یہ جو آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں، یہ سارے میجر ایشوز ہیں. ہمارا جو انکروچمنٹ کا ایشو ہے، پارکنگ ایریا جو ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے جب 15 لاکھ موٹر سائیکل ہر سال ایڈ ہوتے چلے جائیں گے، جب 3 سے 4 لاکھ گاڑیاں ہر سال ایڈ ہوتی چلی جائیں گی تو ان کو کسی سڑک کے اوپر چلانا بھی تو ہے، کسی جگہ پہ ان کو پارک بھی تو کرنا ہے. یہ سارا کچھ ہمیں سوچنا پڑے گا کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہمیں اس میں بہت ہی جلدی کچھ میئرز لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ شہر تک نہ ہو، یہ چلتا رہے. بالکل، دیٹ از مائی پوائنٹ کہ آپ نے یہ چیزیں مینشن تو کر دی ہیں. اب جس کی ذمہ داری ہے اس کو ذمہ داری کو سمجھنا بھی ہے، صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہی تو کام نہیں ہے. جب تک یہ تمام لوگ اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھیں گے، کیسے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے گا؟ اس پر کیا کچھ حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ جہاں جس محکمے کی ذمہ داری ہے کم از کم وہ بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیں اور اس پر کام کا آغاز کریں؟ جی بہت شکریہ، یہ بہت اچھا کوشچن ہے. اس پہ ہم نے رپورٹ بنائی اور ہم نے تمام ڈپارٹمنٹس کو ایک ٹیبل پہ بٹھا لیا اور آپ کے توسط سے بھی اس میں بہت زیادہ ظاہر ہے ایک مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے کہ جس محکمے کا کام ہے وہ کیوں نہیں کر رہا. اب یہ ہر ہفتے ایک میٹنگ ہو رہی ہے کوارڈینیشن کی اور چیزیں امپروو کرنا شروع کر دیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت جلدی ہے. اور اس میں لیڈ رول جو ہے وہ ظاہر ہے CTPL نے لیا ہے. ہم اس میں بہت زیادہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے اس ساری چیزوں کو کرنا شروع کیا کہ لاہور ایک میگا سٹی ہے اور ہمیں اس کو سب کو مل جل کے کرنا ہے. تھینک یو سو مچ سی ٹی او صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. منتظر مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم ٹریفک کی روانی کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات دیکھتے ہیں اور سارے کا سارا ملبہ سٹی ٹریفک اس میں ایڈ کر 11 آپ کو پارکنگ پلازے مختلف شاہراہوں پر اس کی سٹڈی موجود ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ جا چکے ہیں. اس پر فوری طور پر جب تک آپ کام نہیں کرتے، نہ تو آپ کی سرکلر روڈ کی ٹریفک بہتر ہوگی، نہ آپ کی فیروزپور روڈ کی بہتر ہوگی، نہ مال روڈ کی اور جیل روڈ کی ٹریفک بہتر ہو سکتی ہے. آپ انڈر پاسز بنا لیں، سگنل فری روڈز کو کر لیں. کسی ایک مسئلے کو بھی جب آپ چھوڑ دیں گے، چاہے وہ تجاوزات کا ہے، چاہے وہ رانگ پارکنگ کا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں ایشو رہے گا، ٹریفک نہیں کنٹرول ہوگی. بڑا شہر ہے، آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، سڑکوں پر گاڑیاں اور موٹر سائیکلنگ آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پھر پراپر پلاننگ کی بھی ضرورت ہے. فی الحال بریک کے بعد اگلی خبر ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. اور یہ تھی اپڈیٹ آپ تک پہنچا دی. اور اب بات کر لیتے ہیں شہر میں جو ترقیاتی کام جاری ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ٹریفک کی بات کی. تو ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ہی یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. گلاب دیوی انڈر پاس کا نام تبدیل کر کے عبدالستار ایدھی سے منسوب کیا جا رہا ہے. افتتاح 25 دسمبر کو ہوگا. لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ کب جو روڈ ہے اس کو ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا, ٹریفک مسائل حل ہوں گے. ہم لوگوں کا بھی ہر روز آفس کے لیے وہاں سے آنا جانا ہوتا ہے, تو کبھی آپ کو ٹریفک بہت زیادہ سٹک ملتی ہے, کبھی یہ ہے کہ آپ کو سموتھلی ٹریفک بھی نظر آتی ہے. لیکن چونکہ جو پیک آرز ہوتے ہیں, لوگوں نے اسکول جانا ہے, کالجز جانا ہے, دفاتر جانا ہے, تب ٹریفک یہاں پر سنبھالنی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے, گلاب دیوی انڈر پاس کے حوالے سے خبر ایک آئی تھی کہ 15 دسمبر کو اسی پروگرام میں وہ ڈسکس بھی ہوئی تھی کہ 15 دسمبر کو اس کو انوگریشن جو ہے وہ کر دی جائے گی, بلکہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. انوگریشن تو خیر جب ہوگی. اب گزشتہ روز چونکہ 15 گزر چکی تھی اور غالباً 19-20 کو جب میں نے خود وہاں سے گزرنے کی کوشش کی تو بڑا مشکل ہے آج بھی وہاں سے گزرنا. البتہ مکمل ہو گیا, فنیشنگ کا کام جاری ہے اور بہتر یہ ہے کہ 25 کو چلیں, 10 دن کی خیر ہے, دیر آئے درست آئے اس پروجیکٹ کا. لیکن ایک اچھا انتظار کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ یہاں سے کام مکمل ہوا ہے اور وہاں سے مسائل. ابھی چونکہ یہ مرکزی کوریڈور ہے, اس کا انڈر پاس کھولنے سے ٹریفک کی روانی میں بہت زیادہ بہتری آئے گی, کیونکہ تھرو آؤٹ آپ مسلم ٹاؤن سے کلمہ چوک اور پھر اس کے بعد سے آپ جب لاہور برج کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں پر آپ کو سٹک ہونا پڑتا ہے, اور یہاں پر 5 منٹ سٹک ہونے کے ٹریفک کا مطلب ہے کہ پھر آپ کا پورا دن جو ٹریفک ہے وہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے. تو ہمارے لیے تو اس لیے بھی یہ بڑا ریلیف ہے کہ ہمارا یہ روزانہ کا ہمارا روزانہ کا یہ راستہ ہے. اور اللہ کرے کہ اب 25 کی جو ڈیٹ دی گئی ہے, 25 کو اس کی کمپلیشن اور فنشنگ ورک بھی مکمل ہو. اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ چیف انجینئر 2 LDA جو تھے وہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وزٹ بھی کیا, تواتر سے وزٹ کیا, کمشنر صاحب نے بھی, DG LDA نے بھی. تو یہ اچھی پیش رفت ہے کہ جب حکام بالا جب جاتے ہیں پروجیکٹس پر تو یقیناً فرق پڑتا ہے. اب جو سائیڈ روڈز ہے امید ہے کہ جلد وہ بھی کریں گے, وہاں پر چونکہ لوڈ زیادہ ہے, چلڈرن ہاسپٹل ہے, پھر گلاب دیوی ہاسپٹل ہے اور پریشر زیادہ ہے وہاں پہ. اس پریشر کو ریڈیوس کرنے کے لیے اس کو فوری طور پر ٹریفک کے لیے کم از کم انڈر پاس کو تو کھولنا چاہیے تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر ہو, اور پھر اوپر جو لوڈ ہے وہ بھی کم ہوگا. اور اس کا بھی جو کام ہے سنا, مونومنٹ بھی اس حوالے سے خبریں آ چکی ہیں کہ مونومنٹ بھی جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ 25 دسمبر کو ہی چلیں, آپ دیر آئے درست آئے والی بات ہے کہ اس کو کھول دیں ٹریفک کے لیے, بہت بڑا ریلیف ہوگا یہ فیروز پور روڈ پر سفر کرنے والوں. اچھا جی, پر ہم یہ دعا گو ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ والا ایک وہ جو ٹرینڈ ہم نے پہلے والے تسی چاہ رہے ہو کہ فردوس مارکیٹ انڈر پاس دا حال, میں وہی کہہ رہی ہوں, وہ والا مثال جو ہے وہ قائم نہ ہونے. لیکن آلموسٹ کام اگر ہم جو فوٹیج دکھا رہے ہیں آلموسٹ مکمل, الیکٹریکل کام, کارپیٹنگ کا کام چل رہا ہے. ابھی تھوڑا وقت اس کو درکار ہے چونکہ اس کی جو کمپلیشن ڈیٹ ہے وہ اس کو ارلیسٹ جو تھوڑا پہلے اس کو کھولا گیا. بڑی بات ہے یہ بھی. ہم نے تو دیکھا تھا کہ جس طرح سے وہ لال شہباز قلندر انڈر پاس بننا تھا 120 روز میں, اس پہ پتہ نہیں کتنے 100 روز لگ گئے. اور اس کے بعد خیال آتا ہے کہ وہ خالد بٹ چوک کو بھی سگنل فری کوریڈور میں شامل کرنا ہے اور وہاں سے ٹریفک ہے اس کی روانی کو بھی بہتر کرنا ہے. تو وہ اگر اسی دوران میں کر لیتے تو شاید اسی ٹینیور میں جو لوگوں کی خواری ہو رہی تھی وہ اسی ٹینیور میں بن سکتا تھا خالد بٹ چوک ڈیفنس چوک تک. تو اب چلیں ابھی شروع کر لیں, کوئی بات نہیں, کریں صحیح ضرور. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ 90% کی جو ہم 90% کی بات کر رہے ہیں, یہ کیوں نوبت پہ اسی لیے پیش آتی ہے کہ آپ بر وقت ڈیسیجن نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آپ کو خمیازہ بھگتنا تھوڑا سا مارجن دے دیں پلیز. اتنی بالکل دیا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں اس سے اچھی کیا بات ہے, اس سے اچھی کیا بات ہے کہ آپ بیفور ٹائم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے, میں وہی کہہ رہی ہوں, اسی لیے تھوڑا سا مارجن دے دینا چاہیے. خیر, گلاب دیوی انڈر پاس جس کو اب عبدالستار ایدھی کے نام سے رکھا جائے گا, اس پر تو ابھی ہم واپس آئیں گے تو آپ کو موسم کی صورتحال سے بھی اپڈیٹ کریں گے, ساتھ ہی ساتھ اسموگ کی صورتحال کیا ہے شہر میں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, موسم کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. شہر کے موسم کے بارے میں ہم آپ کو اس لیے بھی اپڈیٹ رکھتے ہیں کیونکہ اسموگ کی وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اسموگ اپڈیٹس کیا ہیں اس کی طرف بھی آئیں گے, ابھی چلتے ہیں کومل کی طرف. اوور ٹو یو کومل.
جی بالکل انا، شہر لاہور میں فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کر لی جائے تو شہر لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح میں اضافے کے بعد جو ہے شہر لاہور آج تیسرے نمبر پر ہے۔ فضائی آلودگی دن بدن بڑھ رہی ہے، بجائے کم ہونے کے آج جو ہے شہر لاہور کا 277 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ شہر لاہور کے مختلف مقام میں سب سے زیادہ اس وقت آلودہ ترین مقام جو ہے وہ ڈیوس روڈ ہے۔ شہریوں کو بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ گھروں سے نکلتے وقت ماسک استعمال کو یقینی بنایا جائے، جبکہ فوگ سے بچنے کے لیے جو ہے اسموک سے بچنے کے لیے خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ گلاسز کے استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ گھروں سے نکلتے وقت جو ہے جو لوگ جنہوں نے سفر کرنا ہے، ڈرائیونگ کرنی ہے، ان کے لیے یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ فوگ لائٹس کے استعمال کو یقینی بنایا جائے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ فاصلے کو بھی یقینی بنایا جائے۔ لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو دسمبر چونکہ خوشگوار مہینہ ہوتا ہے، وہ ابھی بھی خوشگوار ہے، لیکن سردی جو ہے وہ ابھی تک خشک ہے کیونکہ بارشیں شہر لاہور کا رخ ابھی تک نہیں کری۔ یوں لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے بارش سردی تو اس طرح سے نہیں ہے، اور واقعی جس طرح سے دسمبر میں شدید سردی ہوتی ہے، آج بھی دھوپ تھی شہر میں جب صبح ہم نکلے۔ اب صورتحال یہ ہے اسموگ شہر میں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کو متاثر بھی کر رہی ہے۔ جی راؤ صاحب، دیکھیے جو ہم انڈیکس کی بات کرتے ہیں وہ یومیہ ایک دم سے کبھی بہت اوپر جاتا ہے اور کبھی، لیکن یہ اس میں اسموگ میں سسٹینیبلٹی ہم ضرور دیکھ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے وعدوں میں سسٹینیبلٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن اسموگ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسموگ جو بڑھ رہی ہے، اس کی بنیادی جو وجہ ہے اسموگ کی وہ یہ ہے کہ آپ نے جس ایشو پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ نہیں کیا۔ آپ نے فوری طور پر ڈیسیجن کیا کہ 3 روز کے لیے سکول بند کر دیں، کیا 4 روز میں اسموگ نہیں ہوگی؟ 4 روز بھی تو بچوں نے سکول جانا ہے نا۔ تو یہ اس طرح کے جو آپ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے جو ڈیسیجنز ہیں یا اس طرح کی آپ یہ اسموگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کس طرح کی؟ پبلک ٹرانسپورٹ جو آپ کی الیکٹرک جو ایکو بسز کی بات ہو رہی ہے، جب تک آپ وہ نہیں لاتے، اور پھر جو 25 لاکھ گاڑیاں آپ کی سی ٹی او صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہر سال 3 سے 4 لاکھ گاڑیاں ایڈ ہو رہی ہیں، اور جب یہ 25 لاکھ گاڑیاں شہر کی سڑکوں پر چلتی ہیں اور ان میں جو فیول استعمال آپ کر رہے ہیں وہ ناقص فیول استعمال کریں، جس کی وجہ سے اسموگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ فٹنس چیک آپ جتنی مرضی کر لیں، آپ اپلائیڈ فور گاڑیاں لے آئیں، جو مرضی کریں، جب تک آپ فیول کی کوالٹی ہے، جو کوالٹی ہے اس پہ آپ نے جب تک کمپرومائز کریں گے آپ اسموگ سے نہیں نکل سکتے۔ اسموگ کے ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دینا ہے۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ جو لائک اورنج لائن اگر آپ چلاتے ہیں تو پھر آپ کا صورتحال بہتر ہوگی، ادروائز ڈیزل بسز یا جو یہ آپ ایرانی اور کویتی ساختہ یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پہلے روڈ پہ ٹریفک کم کرنی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ اس میں 40% کنٹریبیوشن ہے آپ کی اسموگ میں، جو آپ کی گاڑیاں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، پرائیویٹ گاڑیاں، اور یہ غیر معمولی فگر ہے، اس پر بات ہی نہیں کی جاتی۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس پر کیوں توجہ گورنمنٹ کی نہیں ہے۔ اور پھر مجھے بتائیں کہ گاڑیوں سے ہی سب سے زیادہ جو اسموگ ہے وہ بنتی ہے، کیا گورنمنٹ نے اپنے جو پروٹوکول قافلے تھے ان کو کم کیا؟ کوسچن از نو۔ اب دیکھیں آنسر از نو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب بھی ان سے سوال کریں گے، یہ تو پروٹوکول کی بات کرتے تھے کہ پروٹوکول ختم کریں گے، لیکن پروٹوکول اور زیادہ بڑھتا ہے۔ اچھا راؤ صاحب، مجھے تو فیکٹریاں دھواں چھوڑتی بھی جو ہیں ان پر بھی کوئی کارروائی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے وہ وقتاً فوقتاً اس پر جو ٹیمز بنائے گئے وہ ایک کارروائی چلتی ہے، سیل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو صورتحال اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو سٹرکٹلی جو میئرز لینے ہیں، ایک پالیسی وضع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پالیسی پر عمل درآمد 100% جب تک آپ نہیں کریں گے۔ لیکن فی الحال اگر ابھی ہم موجودہ صورتحال دیکھیں، پانی سر سے گزر چکا ہے۔ ایک اخبار کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اسموگ کے حوالے سے سماعت چل رہی تھی آنریبل کورٹ میں، تو اس میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ جو ہر گلی محلے میں جو آپ یہ باربیکیو کا چل رہا ہے، باربیکیو جو بن رہا ہے، اور یہ بھی کوئلے سے ظاہر ہے، یہ بھی اسموگ کا ایک ذریعہ اس کو بھی کہا گیا، اور obviously ان 2 ماہ میں آپ کو بہت سارے میئرز چلیں جی، ہم اس خبر کو وائنڈ اپ کرنے والے ہیں۔ بہت ساری ہم نے وہ جو ہے نا پریشان کن خبریں ڈسکس کر لی ہیں، کہیں ٹریفک کی بات کر لی ہے، کہیں مسائل کی بات کر لی ہے۔
اب ایک اچھی خبر راؤ صاحب شیئر کر لیتے ہیں شہریوں کے ساتھ. پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو 5000 سرکاری ملازمتوں کا کوٹا اب ہوگا یہ جی اگلا الیکشن جیتنے کے لیے. چلیں الیکشن جیتنے کے لیے ہی صحیح 1 لاکھ نوکریاں ضرور ملیں گی. یہ اچھی خبر ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے وہ ارکان میرٹ پر پورا اترتے ہو, ان کی کوالیفیکیشن اپنی پوری ہو تو اس کے ریوارڈ میں ان کو دیا ہو, خالی ووٹوں کے لیے تو نہیں. ووٹ تو میٹر نہیں کرتے, آپ کو پتہ ہے کہ نوٹ, میرا مطلب ہے کہ ووٹ ہی میٹر کرتے ہیں. اور میں نے کہا اچھی خبر ہے, آپ نے پھر اس میں سے کوئی نہ کوئی بات نکالی. ممکن ہے چلیں 5,000 سرکاری نوکریوں کا جو کوٹا ہے یہ دیا جائے گا اگر کسی کو, تو ممکن ہے کہ اب جو لسٹیں آئیں, جو فہرستیں سرکاری ڈپارٹمنٹس میں ماضی میں بھی آتی تھی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی 180H سے جو فہرستیں تھیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جایا کرتی تھیں. یہ پولیٹیکل جو ہماری اینٹی ہے اس کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے کہ اپنے حلقہ کے لوگوں کو جابس وہ دے, لیکن اس سے بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہوگا. میرٹ کی بلا شبہ آپ میرٹ کو آپ جو اس کی دھجیاں ضرور بکھیریں گے, لیکن چند لوگوں کو روزگار دے کر اپنی پولیٹیکل شناخت کو آپ جو ہے وہ صاحب آپ نے اس میں سے بھی کوئی نیگیٹو پوائنٹ نکالی ہے. میں کہہ رہی ہوں جو مرضی ہو نوکریاں ملنی چاہیے لوگوں کو, بے روزگاری لوگ اتنے پر. اچھا میں یہاں پہ لوگوں کو خوشخبری دے دوں. 5,000 یہ ہیں, اس کا مطلب باقی جو 1 کروڑ باقی پھر اس کا مطلب ہے کہ 99,95,000 باقی رہ گئی نا, پھر اس کا مطلب ہے وہ کب ملیں گی اس پر بات کریں. چلیں یہ تو ہم نے مان لیا گجرانوالہ کے لوگ جو ہیں وہ پہلے نوکریاں ان کو ملیں گی. دیکھیے یہ تو 5,000 ہمیں چلو مل جائیں گی, لیکن اب باقی کی جو 99 لاکھ جو باقی کی نوکریاں ہیں وہ کب ملیں گی, جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا اور 50 لاکھ گھروں کا میرا اب نیا وعدہ ہو گیا. یاد ہے آپ کو یا نہیں یاد؟ مجھے یاد ہے, میں کہہ رہی ہوں بھول جائیں, اب نیا وعدہ کر لیں. چلیں اب نیا وعدہ ہے. چلیں جی اچھی بات ہے اگر یہ نوکریاں مل جائیں تو باقی بھی جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اس 1.5-2 سال میں وہ بھی پورا ہو. لیکن اتنی سرکاری نوکریاں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. ایگزیکٹلی. اور وہ کنٹینر کی تقریریں کیا جو دوبارہ یاد رہ جائیں, وہ ایوان میں کھڑے ہو کے 45 روپے کا پیٹرول ہی کیا جو یاد رہ جائے. میں نے وہی کہا لوگوں کو سب کچھ یاد ہے, وہ 8,000 ارب روپے کی کلیکشن ہی کیا جو یاد رہ جائے. وہ میرا خیال ہے بھول گئے ہیں سارے. میں کہہ رہی ہوں یہ لوگ تو بھول گئے ہیں, لیکن عوام کو یاد ہے جن سے یہ وعدے کیے گئے تھے, جن کو تعلیم اور صحت پہلی ترجیح, وہ وعدے کیا جو ہمیں یاد رہ جائیں. تو بس ہمارا ہر چیز پولیٹکس ہر چیز میں ہے, لیکن یہ اچھی بات ہے جن کو بھی یہ نوکریاں ملیں گی, اللہ کرے کہ اس میں مستحقین کو یہ نوکریاں ملیں جن کی ضرورت ہے. دیں بے شک آپ دیں سفارش میں, لیکن دیں ان کو جن کو واقعی جن خاندانوں کو ضرورت ہے, اور وہ بھی ایمانداری سے کام کریں. بالکل ایسے ہی ہے جی. اگلی خبر کیا ہے؟ لیسکو گرینڈ آپریشن کا فیصلہ, نادہندگان کی جائیدادوں سے تمام کنیکشن اتارے جائیں گے, اور لیسکو عدم ادائیگی پر یہ جو آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے لیے حکمت عملی کیا ہوگی, اس پر ہم آتے ہیں. فی الحال ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. لیسکو کا بلوں کی عدم ادائیگی پر گرینڈ آپریشن, یہ گرینڈ آپریشن کہاں کیا جاتا ہے, کن لوگوں کے لیے گرینڈ آپریشن کیا جاتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے راؤ صاحب؟ دیکھیے میرا پہلے آپ سوال کا جواب دیں کہ کیا بادشاہت ہے ہمارے ملک میں, ہے بادشاہت؟ بالکل نہیں. جمہور ہے کس حد تک, جن کی بادشاہت ہے وہ جس طرح لائن مین اور میٹر ریڈر بادشاہ آپ سے مراد ہے کہ وہ بادشاہ ہیں. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بادشاہ ہیں تو پھر میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ 16 ارب روپے کی ریکوری ہے. اب 16 ارب روپے کی جو ریکوری ہے یہ کس نے آخر کسی نہ کسی نے تو پے کرنی ہے نا. یہ بجلی چوری کریں گے 2-3 ہزار لوگ, اور پورے شہر پر اس کا برڈن جو ہے وہ پڑے گا. اب مجھے بتائیں کہ 16 ارب کی ریکوری کرنے کے بجائے جو لیسکو کے ملازمین ہیں ان کی ملی بھگت سے نئے کنیکشنز جو ہیں وہ, اگر فرض کریں میں نے ڈیفالٹ کیا ہے, میرا تو دوسری ماہ کا بجلی کا بل ہوتا ہے تو 2 ماہ کا بھی پورا نہیں ہوتا, تو اس سے پہلے جو بادشاہ بہادر ہیں وہ آ جاتے ہیں اور میٹر کاٹ کر لے جاتے ہیں. اور ایک دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 16 ارب روپے کے پینڈنسی ہے,
تو وہ کس نے ریکور کرنے ہیں؟ لیسکو کہ کیا لیسکو کا کوئی بورڈ آف ڈائریکٹر ہے جو اس پر بھی غور کرے گا کہ کن علاقوں میں آپ دیکھیں چلیں اس کو مان بھی لیا جائے کہ آپ کے 16 ارب کی آپ ریکوری نہیں کر رہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر 16 ارب کی آپ نے ریکوری نہیں کرنی، اس کے باوجود بجلی تو نہ ان کو دیں آپ، بجلی کی فراہمی بھی جاری ہے، تو یہ بادشاہت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ سب چیزیں ممکن ہیں بغیر ان کی اپنے لوگوں کے شامل ہونے کے بغیر؟ اب یہ اتنے بڑے نادہندگان ہیں، یہ چھپے کیسے ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ بجلی چوری، لائن مین اور میٹر ریڈر کے، اور یہ اتنی بڑی نادہندگان چھپ سکتے ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ دیکھیے 16 ارب روپے کی یہ جو پینڈنسی ہے وہ ڈیوز میں وہ ریکور کرنے کے بجائے وہاں پر کنیکشن نئے چل رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حالات ہیں، اور ایسے حالات میں تو آپ پھر اس کو کیا کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ کہ کم از کم کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیسکو چیف اگر ہیں تو کم از کم اپنی ریٹ تو دکھائیں کہ وہ کہیں پہ ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو بجلی چوری یا اوور لوڈنگ کی اکثر آپ شکایات سنتے ہیں، وہ سارا جو لوڈ ہے وہ آپ کو سارے شہریوں پہ پھر ڈالنا پڑتا ہے، اور پھر اس کا خمیازہ پورے شہر کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کیوں پیسے جائیں چند لوگوں کی جیب میں، پیسے بچیں چند لوگوں کے، لیکن جو پے ہے وہ سارا شہر کرے؟ تو یہ اس طرح سے اس روش کو بدلے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور ریکوری کے لیے آپ کو جو ظاہر ہے جو ایک اس حوالے سے ٹاسک فورسز بھی ہم نے دیکھی وہ بنتی تھی کہ بجلی چوروں کے خلاف کاروائی مؤثر کاروائی کی جاتی تھی، ایف آئی آر نہیں ہوتی تھی، جو ایف آئی آر اگر ہوئی ہے تو اس پہ بیل نہیں ہوتی تھی جب تک آپ جو ڈیوز ہیں وہ کلیئر نہیں کرتے، تو اس سے کم از کم آپ کی جو ریکوری تھی وہ تو ہو رہی تھی۔ اب آپ نے اس ریکوری کو بھی چھوڑ دیا اور ان کو نئے کنیکشن آپ دے رہے ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، لیسکو خسارے میں نہیں جائے گا تو اور کیا پروفٹ میں جائے گا۔ چلیں جی، ہم تو دعا گوئیں یہ آپریشن ہو اور واقعی جو بڑے نادہندگان ہیں، بڑے بجلی چور ہیں، ان کو منظر عام پر لے کر آیا جائے۔ اب جی سردی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیک کی طرف جا رہی ہے، تو شہریوں نے الیکٹرک ہیٹر اور گیس ہیٹر کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن شاید سپرا صاحب کی خبر کے مطابق یہ ہے جی سردی میں اضافے کے ساتھ ہی لیسکو کی ڈیمانڈ 700 میگا واٹ کا اضافہ ہوا ہے، اور بہت سارے علاقوں میں ہم آپ کو رپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں گیس آ ہی نہیں ہے۔ ہم خود متاثرین میں شامل ہیں ہمارے اپنے علاقے میں، تو کس طرح سے گیس ہیٹر لوگ چلا سکتے ہیں؟ جی راؤ صاحب۔ دیکھیے اب سردی ہے، کوئی تو مداوع کرنا ہے، اس سردی سے بچاؤ کے لیے جب آپ کے پاس گیس اویلیبل نہیں ہے، ایل پی جی کی قیمت آپ 200 کراس کر چکے ہیں ہو، اور ایل پی جی صرف آپ استعمال کریں اوبیسلی چائے بنانے کے لیے یا کھانا پکانے کے لیے، تو پھر ایل پی جی بھی ممکن تو نہیں ہے کہ وہاں پہ ہیٹر بھی جو ہے وہ چلائیں۔ تو الیکٹرک ہیٹر کا ٹرینڈ جو ہے وہ پچھلے 3 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ استعمال کریں، بل اتنے کیسے دیے جائیں گے؟ اب دیکھیے یہ تو جس نے استعمال کرنا ہے اس کو بل تو پھر اس کے ذہن میں ہے۔ اچھا نارملی یہ ہوتا تھا نا سردیوں میں آپ کو بجلی کے بل کم آتے تھے، ایگزیکٹلی، تو اب فی الحال ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں رہا۔ گیس کا بل راؤ صاحب وقت کم ہے، میں ذرا یوٹیلیٹی سٹور کی خبر پہ آنا چاہ رہی ہوں کیونکہ لوگ سستی اشیاء کے لیے جاتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پر۔ اب وہاں پر کیا تھا جی، پہلے گھی اور تیل نایاب تھا، ریک خالی پڑے تھے، اب اگر آپ نے دالیں بھی خریدنی ہیں یوٹیلیٹی سٹور کی طرف آپ نے جانا ہے دالیں خریدنے کے لیے، تو یہاں پر آپ کو دالیں بھی میسر نہیں ہوں گی۔ راؤ صاحب وقت کم ہے، اس پہ میں کمنٹ کر دوں کہ سب سے بڑی جو خرابی ہے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کی، وہ آپ کا یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن ہے، کیونکہ یہ ٹینڈرز ہی زیادہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اشیاء کی چینی کی قیمت ہو یا آٹے کی، وہ یہ ہے بنیادی فرق، یہ ذمہ داری ہے یوٹیلیٹی کارپوریشن۔ اب حالات دیکھیں یہ خالی ریک پڑے یہاں پہ کیوں جائیں لوگ، کیوں جائیں اور کیوں اس کو سستے سٹور اور اس کا بجٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ سارے پاکستان میں۔ ایک منٹ راؤ صاحب ڈیفرنس بتا دیں مارکیٹ سے اور یوٹیلیٹی سٹور پر قیمتوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے؟ ہارڈلی 2 سے 3 روپے کا فرق ہوگا، اور خدا کا اسی کے خوف نام ہے، پہ 2-3 روپے بچانے کے لیے آپ اتنی دور جائیں۔ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اتنا بڑا بجٹ ہے اس کا یوٹیلیٹی کارپوریشن آف پاکستان کا کہ اس کے جو سٹورز ہیں ان کی تعداد تو ایگزیکٹ مجھے علم نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ جائیں گے مطلوبہ چیز آپ کو وہاں سے نہیں ملے گی۔ یعنی آپ اگر اور چینی کی قیمتوں میں سب سے زیادہ جو چینی کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کی ذمہ داری یہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے جب چینی کا ایکس مل ریٹ 55 روپے تھا، انہوں نے 68 روپیز کی دی، پھر اس کے بعد 88 روپیز کی۔ جب سرکاری ادارہ اتنی مہنگی چینی خریدے گا
تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ مارکیٹ میں سستی چینی آپ کو یعنی ہم لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے یوٹیلیٹی سٹورز کی کہ ریک مکمل طور پر خالی پڑے ہیں. اگر آپ اپنے گھر کے پاس کی پرچون کی دکانیں یا پھر آپ اپنے قریبی سٹورز چھوڑ کے جا رہے ہیں سستی چیزیں لینے یوٹیلیٹی سٹور، تو یہاں پر جی یہ حالات ہوں گے. اس لیے اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجئے. یہ جو 1-2 روپے آپ کو چیزیں سستی مل رہی ہیں یوٹیلیٹی سٹور پر، اور وہاں جا کر آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی یہاں پہ نہ دالیں ہیں، نہ گھی ہے، نہ آئل ہے، تو پھر آپ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر کے یہاں پہ جائیں گے؟ 1-2 روپے چیزیں مہنگی لے لیں، آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، پریشانی سے بھی آپ بچ جائیں گے. ادروائز یہاں پر آپ کی سہولت کے لیے کچھ نہیں ہے. راؤ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ہم بریک لیں، ہیڈ لائنز جانیے جس کے بعد شو میں دوبارہ جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ ہم بات کرنے والے ہیں اخوت فاؤنڈیشن کی خدمات کے حوالے سے، جو کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. دکھی انسانیت کی خدمت میں ہمیشہ ہی پیش ہم نے دیکھا ہے اخوت فاؤنڈیشن کو. جہاں کہیں بھی اگر ہم بات کر لیں، کسی کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہیں، تعلیم سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہیں، بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں، اخوت فاؤنڈیشن نے ہمیشہ سے ہی بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے اور کبھی بھی کسی کو دکھی نہیں ہونے دیا. غریب بہن بھائیوں کا ہمیشہ خیال رکھا ہے اور ان کی عزت نفس بھی مجروح ہونے نہیں دی. وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست روزگار کے مواقع جو ہیں وہ پیدا کیے گئے. آسان قرض کی فراہمی بہت بڑا منصوبہ ہے جس پر اخوت فاؤنڈیشن نے بہت ہی زبردست پلان کیا اور ہمارے نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے بہترین اقدامات کیے. تو ان تمام تر کاوشوں کا سہرا جاتا ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے سر پر، جو کہ بہت ہی خوش اسلوبی سے یہ تمام کام نبھا بھی رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں. بلا شبہ بہت سارے لوگوں کے لیے ان کی موجودگی کی وجہ سے ہی بہت ساری آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. تو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو کہ چیئرمین ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے، شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی تھینک یو ویری مچ اینڈ یو ہیو بین آلویز ویری کائنڈ. جو کام کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور لوگوں کا تعاون اور ان کی اپنی محنت ہے. ہم تو بس ایسے ساتھ ہم سفر ہیں. لیکن وہ چراغ جلانا بھی میرے خیال سے بہت اہمیت رکھتا ہے جو آپ نے جلایا اور پھر سبھی اس کی روشنی سے الحمدللہ منور ہو رہے ہیں. اب تو یہ ایسے چراغ ہیں کہ گلی گلی روشن ہوں گے، گھر گھر روشن ہوں گے. پورے پاکستان میں مواقعات کی خوشبو پھیلے گی اور ہم کئی اور بھی ہمارے ارادے ہیں. فائنینشیل انکلوژن کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گھروں کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو اور ہمارے جو خصوصی افراد ہیں ان کی بھی مدد ہو، ٹرانسجینڈرز بھی ہوں اور کپڑے بھی ہوں فراہم کیے جائیں. اور پھر ہم ایک یعنی کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں ہے دنیا کا جس کو نظر انداز کیا. ٹرانسجینڈر کی بات کر لیں، خصوصی افراد کی، معذوروں کی بات کر لیں، ہر کسی کے لیے اخوت فاؤنڈیشن نے کچھ نہ کچھ اسپیشل کر رکھا ہے. اچھا جی، ہم نے اخوت کی خدمات کے بارے میں بات تو کرنی ہے، لیکن یہاں پہ یہ چیز میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر امجد ثاقب کو ان کی خدمات کی روشنی میں ایشیا کا نوبل پرائز بھی جو ہے اس سے نوازا گیا. ڈاکٹر صاحب کیسا لگتا ہے جب خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے اور خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے نوبل پرائز سے بھی نوازا جاتا ہے؟ جی بظاہر اچھا لگتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ کچھ اور اچھا کرنا ہے. اس سے جو ہے نا ایک ذمہ داری کا احساس بہت بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی اور پھر یہ ایک اعزاز، تو خود کو اس اعزاز کے قابل بھی تو ثابت کرنا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہ جو آپ دیکھیں نا جیسے وہ کہ انسان ہی ہے پہاڑوں تک نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اچھا کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو اچھا کام کر کے دکھانا پڑے گا، اس سے بڑھنا پڑے گا، اس سے زیادہ کرنا پڑے گا. تو پاکستان کا یہ اعزاز ہے کہ کچھ لوگوں نے 44 ممالک جو ایشیا بھر کے، ان میں سے کہا کہ نہیں، یہ پاکستان کا یہ جو ادارہ ہے یہ بہترین ادارہ ہے. تو اب ہمیں ثابت کرنا ہے پورے ایشیا بر اعظم میں کہ ہم بہترین ہیں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نوبل پرائز کے بعد رسپانسبلٹی ڈبل ہو، بہت زیادہ ڈبل نہیں، آپ سمجھیں کہ یہ تو بس اب نیند نہیں آتی کہ کیا کرنا چاہیے اور نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں. آپ جیسے لوگ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. چلیے آپ نے نئے آئیڈیاز کی بات کی تو اخوت کی جانب سے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ ہے اسلامک مائکرو فائنانس کی صورت میں جو ہیلپ کی جا رہی ہے، لوگوں کی بے لوث خدمت کی جا رہی ہے. یہ آئیڈیا بیسیکلی ہے کیا، کہاں سے آیا، کون کون لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. جی دیکھیں، آئیڈیا ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے دوست کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو اگر 100 روپے دیتی ہیں ضرورت کے وقت، تو 2 4 6 مہینے کے بعد 100 روپے ہی واپس لیتی ہیں، 110 تو نہیں لیتی.
इसको कहते हैं कर्ज़ हसन। ठीक है। तो हमने कहा कि इनफरादी सतह पर कर्ज़ हसन दिया जा सकता है तो इज्तिमाई सतह पर भी दिया जा सकता है। अगर हमारे पास बहुत से 100 रुपए हों तो हम बहुत से लोगों को दे सकते हैं। सही। तो उस निज़ाम को बनाने का नाम अखुवत है, यानी हमने एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया और फिर चूँकि सूद नहीं है, फिर उसमें मवाक़ात मदीना है, फिर उसमें इसार और कुर्बानी है, तो उसका हासिल ये है कि 150 अरब रुपया लोगों तक पहुँच गया। इसमें हुकूमत भी शामिल है, इसमें सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं, इसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल है। तो ये कोई एक शख्स या एक अदारे की एफर्ट नहीं है, जो भी माशरे का जो अल्टीमेट अचीवमेंट्स होती हैं ना, वो माशरे के इज्तिमाई काविशों का समर होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर यहाँ पर जुर्म ज़्यादा है तो आप समझें कि लोगों की लेकिन डॉक्टर साहब असल में होता ये है कि कुछ अच्छा हो रहा हो तो लोग उसका क्रेडिट खुद अपने सर ही लेके जाते हैं। ये आपका बड़ापन है कि आप कह रहे हैं कि सब लोगों की नहीं, सबका है, ये किसी एक शख्स का नहीं है। तसव्वुर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, हमने आपने उस पर अमल करना है। तो अगर हम सब मिलकर अमल करेंगे तो वो उसमें तासीर बढ़ जाएगी, उस पर ताकत बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग उससे ज़्यादा लोग। अच्छा, नहीं, कर्ज़े हसना की फराहमी की अगर हम बात करें, अखुवत सबसे बड़ा इदारा है जो कि अब ये सफ़र मुझे बताइएगा कितना मुश्किल था, किस तरह ये टारगेट अचीव किया आपने? सफ़र तो बहुत मुश्किल था, वो रहे राह मोहब्बत का खुदा हाफिज़ है। इसमें 2-4 बहुत सख्त मुकाम आते हैं, तो ये राह मोहब्बत है, इसमें 2-4 नहीं 20 सख्त मुकाम आते हैं, हर रोज़ आते हैं। लेकिन बहरहाल जब आपकी कमिटमेंट होती है, जब आपका अपने मकासद पे यकीन होता है और अल्लाह ताला की रहमत पे यकीन होता है और आपका रास्ता भी ठीक होता है, तो फिर सफ़र आसान हो जाता है, फिर हुकूमत भी उस सफ़र में मिल जाती है। अब वफाकी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। इससे पहले भी हुकूमतों ने ये काम किया हमारे साथ मिल के तावन से। तो ये हम कहते हैं कि ये किसी कोई सियासत नहीं है, ये कोई तफरकाबाजी नहीं है, ये कोई एक मजहब या एक फ़िका की बात, रंग और नस्ल की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है, ये मवाक़ात की बात है, ये रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि तमाम आलम के लिए हमने काम करना है। तो ये है असल इस्लाम, हमने इस्लाम का असल चेहरा दुनिया को दिखाना है, हमने पाकिस्तान को बदलना है। हमने आपके साथ मिलकर, मीडिया के साथ मिलकर और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी अब आप आइंदा इंशाल्लाह तहरीक हम चलाना चाहते हैं कि साफ़ पाकिस्तान, सफाई निस्फ़ ईमान है। अब सबसे गंदे हम हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी गली, हमारा मस्जिद, हमारा रास्ता, हमारा स्कूल, हमारा अस्पताल, क्या ये उस मेयार पर हैं जिस पर एक आला कौम का सफाई का मेयार होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो आप हमारी मदद यानी करें। एक और क्रेडिट जो है डॉक्टर साहब के जो है वो आने वाला है जिम्मे, और सब लोगों को हमने, बिल्कुल आपने सही कहा, आप हमारे साथ देखें घर जो है ना वो दरवाजे से शुरू नहीं होता, घर जो है वो मोहल्ले के पहले गली से शुरू होता है। आप अपने घर का गंद उठा के मोहल्ले के बाहर फेंक दें, ये शऊर हमने पैदा करना है। ये आम रवैये तो माजरत के साथ यही है, और शायद हम भी कभी कोशिश तो ये करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब कभी ऐसा हो जाए तो इस तरह की जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो हमें ये एहसास दिलवा देते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी और पहले अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगी कि अब तक हुकूमत ने 3 मिलियन से ज़ायद ख़ानदानों को 16.8 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए। कर्जे तो फराहम कर दिए, लेकिन इसमें मिलियन लोगों को कर्जे दिए और 16.3 अरब नहीं, ये 160 अरब हैं। यानी ये हमारी इन्फॉर्मेशन से कहीं आगे चले गए। सही। तो ये देखिए, आप मुझे बुलाया करें ना तो हर दफ़ा इस तरह बढ़ता चला जाएगा, हम अपडेट करते रहेंगे। सही हो गया। तो अच्छा, अब आप अगली चीज़ ये है कि रिकवरी, ये हमने रिकवरी बहुत मुश्किल होती है डॉक्टर साहब। मुश्किल नहीं है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलता है। ये तो क्या बात, आप किसी को गाली देंगी वो गाली देगा, आप किसी को मुस्कुरा के देखेंगे तो कैसे मुमकिन है कि वो आपकी इज्जत ना करे? सही कहा। तो देखें, जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। सही। तो ये गुलाब बोएंगे ना तो कांटों की फसल नहीं काटना पड़ेगी। यकीन होना चाहिए कि मेरी नीयत ठीक है। अब क्या है, एक दफ़ा गाली देगा, 2 दफ़ा देगा, कभी ना कभी तो वो कहेगा कि यार ये कितना अच्छा आदमी है जो मेरे साथ मोहब्बत करता है और मैं इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। वी हैव टू बिल्ड दिस नेशन। हमने इस नेशन को क्रिटिसिज्म करते हैं, सुबह शाम हम कहते हैं जी लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, हिरस है, लालच है। ठीक है भाई, वो भी होगा, बट कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी तो है। ये आप जाएं, इशारे के ऊपर बत्ती जलती है ना, बिल्कुल, लोग रुकते हैं ना, बिल्कुल,
ٹھیک ہے نا, کسی کی مدد بھی کرتے ہیں, بالکل صبح کو کوئی نہ کوئی صفائی کرنے کے لیے بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, پوری صفائی نہیں کرتا, اچیو کرنی ہے. بالکل یہی مسلمان کا معیار ہے اور یہی انسانیت. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا جی, قرض حسنہ کا یہ جو اسپیشل پروگرام ہے اس میں خواتین کو بھی شامل کیا ہے, خواتین اس سے کس طرح سے مستفید ہو رہی ہیں, یہ پلان کیا تھا, اس پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرض حسنہ کا جو شاندار پروگرام اخوت کی جانب سے متعارف کرایا گیا, جس سے بہت بڑی تعداد میں لوگ مستفید ہو رہی ہیں. خواتین کا اس میں کس طرح سے حصہ رکھا گیا, مستفید کس طرح سے ہو سکتی ہیں خواتین اس پروگرام سے, یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جان لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی دیکھیں, خواتین ایک اہم حصہ ہیں ہماری معیشت کا. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, تو خواتین کی ترقی کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. ان کی ترقی میں تعلیم بھی ہے, ان کی ترقی میں فائنینشیل انکلوژن بھی ہے, ان کی ترقی میں ان کے پراپرٹی رائٹس بھی ہیں. دیکھیں, ایک اپنے بچوں کو, بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو اپنی پراپرٹی میں حق کیوں نہیں دیتے؟ یہ ایک کچھ بنیادی چیزیں. تو بہرحال ہم نے کہا کہ قرض کی بات ہے تو عورتیں اگر اپنے آپ کو اس قابل ثابت کریں کہ وہ کام کر سکتی ہیں, کاروبار کر سکتی ہیں, تو ان کو ترجیحاً سلوک ملنا چاہیے. تو ہمارے 40% سے زائد قرضے جو ہیں وہ خواتین لے کے جاتی ہیں, اور بیوٹی پارلر 40% سے زیادہ انہوں نے بیوٹی پارلرز بنائے, انہوں نے ٹیوشن سینٹرز بنائے, انہوں نے یعنی اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو قوت فاؤنڈیشن کی خدمات آپ کے لیے, آپ 1 لاکھ روپے تک کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں. ٹھیک ہے, ہمارے 850 دفاتر ہیں. آپ ثابت تو کریں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. بالکل. آپ یہ تو نہ کہیں کہ جی مجھے بھیک دے دو, مجھے کھانا دے دو. آپ کو اپنا ایک قدم اٹھانا چاہیے. آپ کے راستے کی رکاوٹ ہم دور کریں گے, چلنا تو آپ نے ہے. بالکل. تو ہم نے اس ملک کو بھکاری نہیں بنانا, ہم نے اس ملک کو باعزت روزگار کی فراہمی کے لیے کرنا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وجوہات ایسی آ جاتی ہیں, پیسوں کی کمی بھی آ جاتی ہے, فیسیں وہ نہیں ادا کر سکتے. ان کے لیے بھی اخوت نے ہمیشہ سے ہی زبردست کردار ادا کیا ہے. رابطہ کیسے کریں لوگ آپ سے جو کہ اس سے مستفید ہونا؟ دیکھیں, ایک تو ہم حکومت, پنجاب حکومت کے ساتھ مل کے 300 پرائمری اسکول چلا رہے ہیں, جن میں 50,000 بچہ پڑھتا ہے. بہترین تعلیم ہم انشاءاللہ تعالیٰ فراہم کر رہے ہیں. یہ ایک پارٹنرشپ ہے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ اپنے اسکول اور اپنے پاس آج فیس نہیں ہے, وہ پڑھ لے اور 10 سال کے بعد فیس دے دے. زبردست. تو اس تصور کے اوپر ہمارے پاس کوئی 1,500-2 ہزار سے زائد بچے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, اور ہم ان سے وعدہ لیتے ہیں کہ جب اپنی فیس ادا کرنے کے قابل ہوں گے تو کسی اور کا بھی ہاتھ تھام لیں, کسی اور کو بھی اپنا بنا لیں, ایک اور گھر میں ایک روشنی ہو جائے گی. تو یہ ہمارا مقصد. دیکھیں, ایک ادارہ جو ہے, یا صرف آپ حکومت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو حکومت اکیلے سے معاشروں کی تعمیر نہیں کر سکتی. ہمارے جیسے غریب ممالک میں یہ ایک مشترکہ کاوش ہے, سول سوسائٹی کی, کارپوریٹ سیکٹر کی, انڈیویجولز کی, علماء کرام کی, دانشوروں کی, میڈیا کی, حکومت کی, اسٹیٹ کے جتنے بھی ایکٹرز ہیں ان سب کی. تو ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو ہم چھوٹے 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 جزیرے کریٹ کر رہے ہیں. دیز آر آئی لینڈز آف ورچو. تو اب اس طرح کے بہت سے آئی لینڈز بنیں گے. آپ سے میں کہوں گا کہ آپ کسی ایک خاندان سے مواخات کر لیں تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا. 50% لوگ اگر پاکستان کے ہیوز ہیں اور وہ 50% ہیو ناٹس میں سے ایک شخص کو اپنا لے, تو اتنا مشکل کام تو نہیں ہے کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ جو اپنے دکھ تھے بہت لادوانہ تھے. تو چارہ گری سے گریز کیوں ہے؟ یہ جو کچھ دیا ہے رب نے دیا ہے. ہمیں ایک ہی ہمارا ویژن, ہم نے پاکستان کو دنیا کا بہترین سماج بنانا ہے. وہ ایمانداری سے بنانا ہے, دیانت سے بنانا ہے, صداقت سے بنانا ہے, محنت سے بنانا ہے. 4 ہمارے بیسک پلرز ہیں, ایمان, احسان, اخلاص اور انفاق. تو اس حوالے سے عورتوں کی جو ہے فائنینشیل انکلوژن اور تعلیم, اس کے لیے ہم بہت کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل, اور یہ بہت اچھا اقدام ہے جی. اگر بلا شبہ آپ اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو آگے چل کے آپ کے لیے جو ہے مزید راہیں ہموار ہو جاتی ہیں اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہماری مدد کریں نا. دیکھیں, ہم نے ایک کالج بنایا ہے لڑکوں کے لیے, اچھا, ایک کالج بنایا ہے لڑکیوں کے لیے, ہم ایک کالج بنانا چاہتے ہیں ریزیڈنشل اقامتی ٹرانسجینڈرز کے لیے. زبردست. ان کو لے آئیں 8ویں 9ویں جماعت میں, ان کی تربیت مخصوص انداز میں
ان کی سائیکولوجیکل اور ایموشنل ویل بینگ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ان میں سے جو پڑھنے لکھنے کے قابل زیادہ نہیں ہوں گے، کوئی الیکٹریشین بن جائے گا، کوئی بیوٹیشین بن جائے گا، کچھ زیادہ بہتر ہوں گے، کوئی نرسنگ میں چلا جائے گا، کوئی پیرامیڈکس میں چلا جائے گا، کچھ اور ہوگا، تو کم از کم اپنے لیے روزگار جو ہے وہ کما سکے گا اور باعزت طریقے سے۔ تو یہ ہم سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا کہ ہم فرسٹ ٹرانسجینڈر اسکول کالج بنائیں، اور اس میں دیکھیں غربت کیا ہے، مطلب جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، نہ عزت ہے، نہ روزگار ہے، نہ پہچان ہے، نہ صحت ہے، نہ دوست ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ پراپرٹی ہے، ایسے لوگوں کو گلے سے لگانا یہ بھی کسی اچھے معاشرے کی یہی نشانی ہے۔ بالکل۔ تو پاکستان کے معاشرے میں ہم اتنی کمپیشن کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ جو بہت نیچے گرا ہوا ہے اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اس کو اٹھانا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو تبھی آئے گی نا کہ جب ہم سب سے جو مظلوم اور مجبور شخص ہیں ان کو اپنائیت کا احساس دیں۔ بالکل بالکل۔ تو ہماری تو یہ کوشش ہے، اور یہ میں پھر سے یہ کہوں گا، یہ اصل میں یہ پاکستان کے عظیم عوام کا کارنامہ ہے۔ ہم نے ایک صدا لگاتا ہے کوئی شخص، ایک مؤذن ہے وہ اذان دیتا ہے، اب اس اذان پر کوئی نماز پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا، یہ تو توفیق کی بات ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو آپ بھی اذان لگا رہی ہیں، دے رہی ہیں، ہم بھی اذان دے رہی ہیں کہ آؤ حی علی الفلاح، کہ آئیں فلاح کی طرف آئیں لوگوں کی خدمت کریں۔ بالکل صحیح کہا جی، اور یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ تمام سسٹم جو ہے ڈاکٹر صاحب چلا رہے ہیں، اور لوگوں کی فلاح کے لیے ہی کام کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر ہم نے تعلیم کی بات کی، صحت سہولیات کی میں بات یہاں پہ نہ کروں تو میرے خیال سے وہ کہیں نہ کہیں ادھورا پن رہ جائے گا اس تمام گفتگو میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اخوت فاؤنڈیشن بہت ہی زبردست انداز میں وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے صحت کی سہولیات بھی فراہم کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کس طرح سے یہ سب؟ صحت میں ہم نے ایک شعبہ چنا ہے کہ ڈائبٹیز، جی، کہ ڈائبٹیز میں جو لوگوں کو خاص طور پر بعض اوقات ڈائبٹیز اتنی ظالم بیماری ہے کہ آپ کے جو زخم ہوتے ہیں نا پاؤں میں وہ مندمل نہیں ہوتے، تو مجبوراً ڈاکٹروں کو کہنا پڑتا ہے کہ اس زخم کی وجہ سے اس کو کاٹ ڈالیں، ایمپوٹیٹ کر دیں۔ تو ہمارے پاس ایک ایسی ٹیم ہے جو مرہم پٹی سے ایمپوٹیشن کو بچاتی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ تقریباً الحمدللہ 3000 سے زائد لوگوں کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کے پاؤں کاٹ دیجئے، وہ بچ گئے۔ 5 نہیں کاٹے گئے، اتنی محبت سے مرہم پٹی کی گئی۔ تو اس کام میں ہم نے تھوڑی سی ایکسپرٹیز لی ہے، لیکن ہم اس کام کو بہت زیادہ ایکسپرٹیز لینا چاہتے ہیں۔ مطلب کسی شخص کو آپ معذور ہونے سے بچا دیں تو اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے، بالکل۔ تو یہ ہمارا ہیلتھ کا کام ہے۔ پھر ہم حکومت کے ساتھ مل کے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے، پھر ہمارا ایک ذہنی مریضوں کا علاج ہے گاہ ہے جس کو فاؤنٹن ہاؤس کہتے ہیں، وہاں پر بھی ہم کام کرتے ہیں۔ پھر ادھر آپ کے دفتر کے پاس ہی ایک اور ادارے کے ساتھ ہم منسلک ہیں، چودھری رحمت علی میموریل ہاسپٹل، اس کو ہم لاہور کے بہترین ہسپتالوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو جائے تھوڑا بہت۔ بالکل، جہاں جس طرح سے بھی کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے، کسی کی خدمت کی جا سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس میں اخوت فاؤنڈیشن جو ہے پیش ہے۔ آپ لوگوں نے خود انیشیٹو لینا ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اخوت کے صورت ہے کیسے پہلے ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جو کہ اس کار خیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ جو کار خیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کے لیے میرے 2 پیغام ہیں کہ اخوت کی ویب سائٹ پہ جائیں، ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈونیٹ کریں، 8988 ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر ہیلو کر کے لکھ دیں تو 20 روپے کا صدقہ چلا جائے گا۔ 20 روپے تو آپ فقیر کو بھی نہیں دیتی۔ آپ ذرا آج اس پروگرام کے بعد، چھوٹی سی خدمت ہے میں بھی ضرور کرتی ہوں، 8988 پہ آپ لکھیں سلام یا ہیلو، ٹھیک ہے، بس اس کے بعد آپ کے 20 روپے ہم تک پہنچ جائیں گے اور آپ کو رسید مل جائے گی۔ تو وہ صدقہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دن میں 10 دفعہ کسی اور کو بتا دیجئے کہ بھی یہ اچھا کام ہو رہا ہے، اس کی گواہی بن جائیں۔ اور پھر ایک اور بھی کام کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بے شک نہ بتائیں، آپ کسی کی خود سے مدد کر دیں، مواخات کر لیں۔ تو یہ ایک ادارہ ہے اور ایک تصور ہے اس حوالے سے۔ تو جو لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے مدد لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہماری ویب سائٹ پر ہمارے 800 دفاتر کی فہرست موجود ہے، فون نمبر موجود ہے۔ اب تو ہر شہر میں کسی سے بھی پوچھیں کہ اخوت کا دفتر ہے تو شہر کی ہر آباد سڑک اس کے گھر کو جاتی ہے، تو بہت سے لوگ ہمارے پاس وہاں سے بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں
میرے کہنے کا ساری آپ کی اس ماشاءاللہ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے اس معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے. خوبصورت. معاشرے میں دو طبقے ہیں, اگر ایک امیر اور ایک غریب ہے, اگر یہ مل جائیں تو ایک اچھا معاشرہ بن جائے گا. اور ہم نے جو امیروں نے بھی دینا ہے نا, وہ اپنا نہیں ہے ان کا, وہ بھی کسی نے دیا ہے امتحان کے طور پر, تو کسی کو مل جائے اور اس کا حساب تو ہونا ہی ہے. تو آپ بہترین حساب دے دیں جی, اچھا پرچہ دے دیں, نمبر اچھے آ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بہت زبردست چیز ہے, مجھے پوچھنی تو نہیں چاہیے کیونکہ اخوت کی شفافیت کے حوالے سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کی تسلی کے لیے جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ کار خیر میں حصہ لیں, اور آپ کا کنسرن ہوتا ہے نا کہ جس کے لیے آپ ہیلپ کر رہے ہیں اس تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں, یقینی کیسے بنایا جاتا ہے؟ جی دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا 40 لاکھ لوگوں کو قرضے دیے. آپ ہمارے پاس آئیں, ہم ایک بٹن دبائیں گے کمپیوٹر پہ, ان 40 لاکھ لوگوں کے نام آ جائیں گے, شناختی کارڈ نمبر آ جائیں گے, ایڈریس آ جائے گا, فون نمبر آ جائے گا, آپ جا کے ان سے پوچھیں. یعنی پورا ایک سسٹم ہے. تو آپ بغیر سوچے سمجھے, آپ اگر کار خیر میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں, اخوت کے ساتھ آپ مل کر چلنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو اس چیز میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے تو وہ اس بندے تک پہنچی بھی ہے یا نہیں. یہ شفافیت کا نظام ہے. اور ہم نے سارے قرضے یا مندر میں بیٹھے, چرچ میں بیٹھے یا مسجد میں بیٹھ کے دیے. مساجد میں بیٹھ کر ہم یہ رقم پیش کرتے ہیں تاکہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو دیکھ لے بھائی, ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. بالکل. تو یہ الحمدللہ غلطیاں دیکھیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں جب آپ اتنا بڑا سسٹم چلا رہے ہیں کہیں چھوٹی موٹی لیکن اس میں اتنی زیادہ آڈٹ ہے, اتنا زیادہ اس کے مانیٹرنگ ہے, اور کہ آپ ممکن نہیں ہے 20 سال سے ہم کام کر رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ وہ آپس میں ہی بانٹا جا رہا ہو تو اب تک یہ بھانڈا پھوٹ چکا ہوتا. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت کم ہے, لوگ بڑے آج کل پریشان ہیں بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے, تو ہم نے اخوت کی خدمات اس میں بھی دیکھی ہمیشہ پیش رہی. اگر کوئی خاندان اس میں مدد چاہ رہا ہے وہ اخوت فاؤنڈیشن سے رابطہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل, ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو ایک تو جہیز پیک دیں گے, 50-60 ہزار روپے کا ایک بیگ ہوتا ہے جس میں کچھ بنیادی نئی چیزیں, کوئی کپڑے, کوئی تولیہ, کوئی فلاں چیز جو گھر استعمال کی. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس 10-10 لاکھ روپے کے برائیڈل پڑے ہوئے ہیں, وہ لے جائیں ہم سے, اس کو ہم زیرو رینٹل کہتے ہیں. شناختی کارڈ ہمیں دے جائیں, وہ آپ لے جائیں اور 10 دن استعمال کریں, 10-12 دن ہی استعمال ہوتا ہے نا وہ, اس کے بعد ہمیں واپس کر دیں, ہم کسی اور کو دے دیں گے. تو یہ ہم نے برائیڈل دینے شروع کر دیے ہیں. پھر یہ جہیز پیک ہے, تو نئی چیزیں ہیں, تو یہ بھی ایک تندرستی صحت عطا فرمائے. میسج کیا ہوگا دیکھنے والوں کے لیے؟ میسج یہی ہے جی کہ نا امیدی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ترقی کرے گا, لیکن اس وقت کرے گا جب آپ مواخات کریں گے, جب آپ دینے والے بنیں گے, جب آپ کسی کے دکھ کم کریں گے, جب آپ کسی سڑک سے کانٹا اٹھائیں گے. ڈونٹ ویٹ کہ حکومت آئے گی تو کام کرے گی, ڈونٹ ویٹ کہ کوئی مسیحا آئے گا تو میری زندگی بدلے گی. آپ کو خود پہ یقین, خدا پہ یقین, اور پہلا سٹیپ آپ نے لینا ہے. کسی ایک شخص کو اپنا لیں. میں کہتا ہوں کہ ایک بندے کو دوست بنا لے, پاکستان خوبصورت ہو جائے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا, خود اعتمادی جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کار خیر میں مزید آگے توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا بھی آپ کو عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کی بات کے لیے, بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں جی ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے الفاظ کی جو کہ اس طرح خوبصورتی سے ادا کیے جاتے ہیں کہ دل میں اتر جاتے ہیں. محبت, احساسات, جذبات, اور ان کے لیے ایسے الفاظ کا جو ہے وہ انتخاب کر لینا جو کہ ویسے بھی سننے میں بھی اچھے لگے اور دل میں بھی اتر جائیں. شاعری میرے خیال سے اس کا بہترین ذریعہ ہے, اور بہت سارے شاعر جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے یہ کام سر انجام بھی دے رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کے دل میں الفاظ اتارنے کا یہ کام جو ہے کس طرح سے یہ شاعر حضرات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, آپ سبھی لوگ جانتے بھی ہیں اور آپ سبھی لوگ ان کی شاعری کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں. عمار اقبال صاحب نے بھی جوائن کیا, اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں آپ؟ بہت زبردست اور بہت شکریہ, آپ نے اتنا عمدہ تعارف شاعروں کا اور شاعری کا پیش کیا. آپ کا بھی وقت کا بہت بہت شکریہ. بلا شبہ ایسا ہے بھی, یہ ویسے تو آسان کام لگتا ہے لیکن ایکچولی بہت مشکل کام ہے. ہم جانتے ہیں کہ الفاظوں سے کھیلنا جو ہے
वो मुश्किल भी है, और फिर उन अल्फाजों को दिल तक पहुंचा देना कैसे कर लेते हैं आप? बस जी बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि इवन गुफ्तगू भी जब हम बातचीत भी कर रहे होते हैं तो कोई बहुत अच्छा बोलता भी है तो हम कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वो शायरी करता है बोलते हुए। तो ज़बान की जो फाइनेस्ट फॉर्म है, बेहतरीन ज़बान का इस्तेमाल शायरी में ही हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मुझे कुछ आपके स्टार्ट के बारे में जानना है। शायरी तो हम सुनते ही रहते हैं आपकी, जी, बहुत जी। खूबसूरत भी, और वो सुनेंगे भी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। आपने पेश कैसे करूंगा स्टार्ट मैं। किया? कोई 2015 में मेरी पहली किताब आई परिंदगी के नाम से। उससे पहले से बहरहाल लिख तो रहा था, लेकिन वो बस खुद ही लिखता रहता था। फिर चंद शायरों से मुलाकात हुई, मशायरों में आना जाना हुआ। उसके बाद 2015 में परिंदगी के नाम ये से। महसूस कब हुआ कि कुछ लिख सकते हैं? आपके अंदर वो चीज़ है? नहीं, कब ये शायद याद भी मुझे नहीं आएगा कि ये कब मैं महसूस अच्छा। किया, क्योंकि पढ़ते लिखते हर इंसान अपने एक्सप्रेशन के लिए कोई ना कोई तरीका तो ढूंढता है। कुछ बच्चे ड्राइंग बनाते यानी हैं, बचपन कुछ से लिख लेते लिखने हैं। पढ़ने का शौक था? जी जी, शुरू से ही लिखने ठीक है। पढ़ने का शौक था। चीज़ें भी जो वाहिद खेलने को भी मिली थी तो वो किताबें ही मिली थी हमें। हाँ। तो बस पढ़ते पढ़ते फिर पता नहीं कब लिखना शुरू हुआ। फिर ये नहीं याद आया कि कब किसी से मुलाकात हुई, कब किसी को सुनाया। पहले इतनी संजीदगी से ज़ाहिर है कि नहीं लिया गया। लिखते थे खुद ही, अपनी हद तक महदूद रहती थी चीज़ें। वालिद साहब वगैरह देखते थे, सुनते थे, पसंद करते थे, कुछ चीज़ें बताते थे जो बताने वाली होती हैं। फिर बस मामला चलता गया। सही। और फिर आपकी जब पहली किताब आई तो कैसा फीडबैक आया? बहुत अच्छा लगा, बड़ा उसे पसंद किया गया। कराची में तमाम सीनियर्स ने, तमाम जूनियर्स ने किताब पर अच्छी राय दी तो उससे मज़ीद हौसला मिला। फिर उसके बाद 2015 के बाद फिर वो सिलसिला चलता गया। अब तक कोई 10 किताबें हैं, 3 शायरी की हैं। माशाल्लाह। शायरी के अलावा कुछ तराजिम है, फिक्शन है, नॉवेल है, तो बस चल रहा है मामला। सही। तो मुझे कुछ आपसे वो चीज़ सुननी है जो आपको हमेशा खुद से बहुत दिल के करीब लगी हो, अपनी ही ऐसी राइटिंग, अपनी ही ऐसी शायरी जो माशाल्लाह इतनी किताबें लिखने के बावजूद आप समझते हैं कि इस जैसा तो कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल चंद गज़ल पेश करता हूँ। गज़ल के अशार देखें कि मेरे ख्याल से सबसे पहले, मुझसे भी पहले यही अशार लोगों तक पहुँचे। फिर बाद में आशनाई लोगों से हुई, दोस्तियाँ लोगों से हुई, सिलसिला चला कि अक्स कितने उतर गए मुझ में, अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाएं, मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाएं, ज़ख्म ही ज़ख्म भर गए मुझ में। और ये जो मैं हूँ ज़रा सा बाकी हूँ, वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। ज़बरदस्त। मेरे अंदर थी ऐसी तारीकी, आके आसेब डर गए मुझ में। ज़बरदस्त। मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाएं, ज़ख्म ही ज़ख्म भर गए मुझ में। तो ये शेर सबसे पहले लोगों ने पसंद किया, बहुत खूब। मुझ तक पहुंची बात, और फिर बस आपके सामने तमाम सिलसिले। बहुत खूब, बहुत खूब। और वाकई ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है, शायरी वाकई आपके दिल में उतर जाती है। कैसे, क्या हर कोई आपको लगता है इन अल्फाज को समझ लेता है, या फिर इसके लिए कोई स्पेशल दिल, दिमाग, या फिर कोई स्पेशल सोच का होना जरूरी? वो न जाने किसका शेर है कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो बस कभी किसी की कोई एहसास मिल जाए, कभी किसी की कोई फ्रिक्वेंसी मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते। अक्सर ऐसा होता है कि आप समझ रहे होते हैं कि आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं, या बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, या करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। तो बेहतर यही होता है कि इंसान बस अपनी ज़ात से जितना करीब रहेगा, अपने आप का जितना बेहतर आप एक्सप्रेशन करेंगे, उतना ही आप दूसरे की भी बात कर पाएंगे, उतनी ही आफाकियत आपकी बात में आएगी जितना आप अपनी इनफरादियत के साथ करीब रहेंगे। क्योंकि इंसान बज़ाहिर तो तमाम मुख्तलिफ चेहरे हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन हैं तो हम सब एक ही। एहसासात सबके एक हैं, जज्बात सबके एक हैं। जितना आप अपने जज्बात के साथ लॉयल रहेंगे, उतना आप दूसरों तक पहुंच पाएंगे, उतना आप दूसरों के एहसासात की, जज्बात का इजहार कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, आपकी अपनी इंस्पिरेशन कौन था? अब आपको किसकी शायरी हमेशा से बहुत ज़्यादा क्लिक की? कई एक शायर शुरू में, यानी कि जो इंस्पिरेशन की वजह शायद ये हो सकती है कि जो जिन शायरों की किताबें हमारे सराहने रहीं, करीब रहीं, प्रोफेसर इकबाल अज़ीम की शुरू में किताबें, गज़ल का बड़ा कमाल का लहजा था, नात बड़ी उम्दा उनकी आपने सुनी होगी। अक्सर ऐसा होता है कि ये भी बल्कि उर्दू ज़बान का ख़ासा है कि ये एक शेर पे आपको ज़िंदा रखती है। अक्सर शायर का नाम आपको नहीं याद रहता, शेर या जो चीज़ें सामने होती हैं वो आपको याद रहती हैं। प्रोफेसर इकबाल अज़ीम की किताबें थीं, साहिर लुधियानवी की किताबें थीं,
یہ تمام چیزیں پھر پڑھ کے تو بس لکھنے لگے اور زیادہ پھر پڑھنے کی کوشش کی، جتنے شاعر پسند آتے گئے۔ صحیح، بہت زبردست۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ہم اکثر کہتے ہیں شاعر حضرات جو ہیں آمد ہوتی ہے ان کو اور کچھ لکھ ڈالتے ہیں ایسے ہی۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے، اکثر میں بھی سوچتا ہوں، شروع میں بھی جب لکھا تو بہرحال لکھا، پھر یہ سوال بھی آیا کہ آیا آمد ہوتی ہے یا آورد ہوتی ہے۔ اب یہ سوال کرنے والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر تو آمد ہوتی ہے تو کبھی 100 سال میں، 200 سال میں، 500 سال میں ایسا ہو کہ اردو کے شاعر پہ پشتو کی آمد ہو جائے؟ نہیں، انگریزی کی ہو جائے، انگریزی تو آپ جانتے ہیں نہیں ہوتی۔ آمد یہ اسی زبان میں ہو رہی ہے جو زبان آپ کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے باہر سے کچھ نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ کہ اندر سے آ رہا ہے۔ باہر سے آتا تو کبھی ایک بار تو ایسا ہو جاتا کہ سیکنڈ لینگویج میں آپ کے پاس کچھ آ جاتا۔ تو وہ آمد جسے ہم سمجھتے ہیں وہ دراصل آپ کے لاشعور کا اظہار ہوتا ہے، جیسے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کبھی کوئی اجنبی چہرہ نہیں دیکھتے، کبھی خواب میں آپ اپنے آپ کو اپنی عمر سے سوا نہیں دیکھتے، کبھی بچپن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو بوڑھا دیکھ لوں یا بڑھاپے میں بچپنا دیکھ لوں۔ بالکل، ظاہر وہی ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے، ایسے ہی شاعری میں بھی ظاہر وہی ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے، باہر سے کچھ نہیں آتا۔ بالکل، ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں چاہوں گی جاتے جاتے آپ کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کی شاعری شیئر کریں جو ہمیں ہمیشہ یاد رہ جائے۔ ہم آپ کو مدعو تو کرتے ہی رہیں گے، لیکن کیونکہ آپ یہاں پہ موجود ہیں تو کیا ہمیں سنانا چاہیں؟ میں بالکل ایک نظم سناتا ہوں آخری، بس نظم کا عنوان ہے بجوکا۔ بجوکا معنی وہ جو اسکیئر کرو ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ اسکیئر کرو کو میں ہمیشہ بچپن سے دیکھتا تھا، میں لگتا تھا یار یہ آدمی کہیں مجھے دیکھا لگتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے پتہ چلا میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ بہرحال نظم سنیں کہ بجوکا تنہا ہے، بجوکا ڈرتا ہے، بجوکا گھاس پھوس کا جسم سنبھالے کالے کوے پر مرتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا ہے، اس پر ہے سکتا تاری نرالا عشق ہو جیسے بھوسے کے ایک ڈھیر پہ جلتا سگریٹ چنگاری بجوکا جلتا ہے۔ بجوکا پھٹے کوٹ کی جیب ہوا سے بھرتا ہے تو ہنستا ہے، سب آس پاس کے پھول کپاس کے سونگ سانگ کے بنجر پن کے بیج بدن میں بوتا ہے تو روتا ہے، سب کھیت اسی کا ہے وہ پھر بھی کنگلا ہے، بجوکا کنگلا ہے۔ بجوکا کنگلا ہے پر ہوا چلے تو جھوم جھوم کے گھوم گھوم کے نیند میں کوئی رقص کہیں فرماتا ہے، اور جاگ نہیں سکتا بجوکا دنگ کھڑا۔ بہت خوب، ہمارے پاس وقت کم ہے، انشاءاللہ بھی آپ کو ہم مدعو کریں گے اور ضرور جو ہے اپنے ناظرین کے ساتھ آپ کی دیگر شاعری بھی ہم نے شیئر کرنی ہے۔